बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। नादिर अमीरुद्दीन की बिगड़ी औलाद था। आसमान की वसतों में महवे सफ़र रहता, गरूर इंतहा को था। इंसानों से नफरत उसे घुट्टी में मिली थी। वक्त की मुकीद भागो दौड़ ने इंतहा का सरकश बना रखा था। दौलत की रेल पेल ने इंसानियत से हैवानियत के अव्वल दर्जे पर फाइज कर रखा था। सोच, फिक्र, फहमो अदराक इंसान की सिफ्त है और हैवानों की ख्वाहिश और ज़रूरत कि सिर्फ पेट भरना होता है और यही उसकी ज़िंदगी का महवर और मकसद होता है। पेट को भरने के लिए हराम हलाल की बिल्कुल परवाह नहीं की जाती। इस्लाम ने हमेशा मियाना रवी, इत्तेदाल पसंदी और मुसावात का दर्स दिया है और साथ ही इबादत भी मियाना रवी से करने का हुक्म दिया है। इसीलिए 24 घंटों में 5 वक्त की नमाजें और रोजे 12 महीनों में सिर्फ 30 दिन के लिए कायम किए गए। अल्लाह ने जरजन और जमीन को इंसान का दुश्मन करार दिया है। बाबिल काबिल से लेकर आज हम क़यामत की दहलीज पर बैठे हैं, लेकिन जरजन और जमीन की जंग जोरों शोर से जारी है। आज से हजारों साल पहले कितने ही ज़र के मालिकों को रब्बे जुलजलाल ने रहती दुनिया तक के लिए निशाने इबरत बनाया है। उन तमाम लोगों के मुफस्सल हालात से आगाह होने के बावजूद हम सगे भाइयों की गर्दनें मारकर दौलत को लूटने की कोशिश में लगे हुए हैं। शिद्दत के खजानों की चाबियां 70 या जायद खच्चरों या ऊंटों पर लादी जाती थी। आज उसका नाम भी नफरत और बतूरे गाली इस्तेमाल होता है। मुसलमान या गैर मुस्लिम इस दौलतमंद का नाम रखना भी अपनी तौहीन और गुनाह समझता है। वो इसलिए कि दौलत के गरूर और तकब्बुर ने उसे हमेशा हमेशा के लिए मलऊन बना दिया है। कई ममालिक के सरबराह जिनके खजाने खरबों डॉलर के थे, वो रेत के सहराओं में इबरतनाक मौत से दोचार हो गए। लोगों की अक्सरियत तो सिर्फ दौलत के हसूल के लिए ताहयात जेल की सलाखों के पीछे कैद होना भी खुशी खुशी कबूल कर लेती है। नादिर के वालिद ने तकसीम हिंद से पहले अंग्रेजों की गुलामी की सनद हासिल की थी, जिसके बदले में लंबी चौड़ी जायदाद के साथ अहम सरकारी अहदों से मुस्तफीज हुए। दौलत छत फाड़कर हवेली के सहन में ओलू की तरह बरसने लगी। बच्चे मुंह में सोने के चम्मच लेकर पैदा होने लगे। मुतनाही जायदाद, सरकारी अफसरों का रोबो दबदबा, किसमें जुर्रत थी कि उस हवेली के बासियों की आंख में आंख डालकर बात करे। तालीम हासिल करके नौकरी तो करनी नहीं थी, इसलिए शऊर के हसूल के लिए तालीम से मुआजरत कर ली। वक्त गुजारने बल्कि वक्त ज़ाया करने के साथ साथ सिर्फ अयाशी और मौज मेले के लिए तालीमी इदारों की जीनत बनकर अपने जैसे लाउबालीपन के मालिक बिगड़े नौजवानों से दोस्तियां पाली। इस दौरान नादिर अपने जैसे मगरूर, बिगड़े, मुतकब्बिर और फराडियों में नाम पैदा कर चुका था। जहां भी कोई झगड़ा होता, नादिर की मदाहिलत के बगैर हल न होता। चोरी डकैती के केस डेरे पर निपटाए जाने लगे। प्लाटू पर नाजायज कब्जा से लेकर सरकारी और सीधे साधे लोगों की जमीनों पर कब्जे होने लगे। चोरी होती तो पैसे लेकर चीजें वापस की जाती। प्लाट या जमीन के टुकड़े पर आधी कीमत लेकर कब्जा करवाया जाता। उन मकासद के हसूल के लिए नादिर की जेरे सरपरस्तगी बाकायदा ग्रोहों की सूरत में गुंडे फराइज सर अंजाम देने लगे। नादिर को जाती असरसू के साथ सरकारी अफसरान की भी मुकम्मल पुष्ट पनाही हासिल थी। डेरे पर आए रोज शराब, कबाब और शराब की महफिलें सजने लगी, जहां इलाके के छठे बदमाशों के साथ रिश्वतखोर ऑफिसर भी मेहमानी खसूसी होते।
رات کو دن کا سما ہوتا، ہوا کی بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا، ناچ گانے سے دلوں اور جذبات کو گرمایا جاتا، شراب کے جام چڑھا کر گل گپارہ کیا جاتا، علاقے کے مجبوروں کی ان پر ہونے والے ظلم و زیادتی کے درد سے نکلنے والی چیخ دولت کے انبار اور سرکاری عہدوں کے نیچے دب جاتی۔ نادر کی زیادتیوں کا مضر گھوڑا ہوا کے دوش پر فراٹے برتا جا رہا تھا۔ علاقے میں کس کی مثال تھی جو اس کی بھاگ پکڑنے کی کوشش کرتا؟ نصیر احمد ایک عام سا آدمی تھا۔ ایک ادارے میں ملازمت مکمل کرنے کے بعد پینشن لی۔ نادر نے علاقے میں واقع ہاؤسنگ اسکیم سے پلاٹ خرید لیا۔ کچھ رقم تو پلاٹ پر اٹھ گئی اور بقیہ رقم سے بھینس پالی اور اس کا دودھ بیچ کر گھر کا نظام چلانے لگا۔ گھر والوں کے بہت زیادہ اصرار پر کچھ عرصے کے بعد ایک بھینس بیچ کر اور کچھ رقم جو پسے پش سنبھال رکھی تھی بینک سے نکلوائی اور پلاٹ پر مکان بنانے کا ارادہ کیا۔ جب پلاٹ پر گیا تو دیکھا کہ اس کے ارد گرد در و دیوار تعمیر کی گئی ہے اور اندر مکان کا نقشہ بنا کر چھوٹی سی دیواریں بنیادوں کی شکل میں کھڑی کی گئی ہیں۔ ہاؤسنگ اسکیم کے افسر کو یہ صورتحال بتائی تو اس نے کہا، میں نے پیسے لے کر پلاٹ تمہارے نام رجسٹری کروائی ہے اور تمہیں باقاعدہ قبضہ دیا ہے۔ اگر وہاں کسی نے قبضہ کر لیا تو تم قانونی کارروائی کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور گواہ بھی بنوں گا۔ نصیر اگلے دن تھانے پہنچ گیا اور ناجائز قابضین کے خلاف درخواست دے دی، مگر تھانے دار نے درخواست پر عمل درآمد کرنے کی بجائے نصیر کو دھمکیاں دی اور نادر کے ڈیرے پر فیصلہ کرنے کے لیے شام کو ادھر آنے کا کہا۔ شام کو جب نصیر نادر کے ڈیرے پر پہنچا تو دیکھا کہ تھانے دار وہاں پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ نصیر کے ڈیرے پر پہنچتے ہی مستنڈو نے اسے پکڑ لیا اور خوب مار پیٹ کی۔ نادر کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ تھانے دار الگ آگ بگولا ہو رہا تھا۔ مار پیٹ کھانے کے بعد نادر کے پاؤں میں نصیر بیٹھ گیا اور اپنی بے بسی کا رونا رویا۔ یہ پلاٹ میں نے خریدا تھا، تمہیں یہ کس نے دیا ہے؟ اگر اس پلاٹ کو لینا ہے تو قیمت چکانی پڑے گی۔ اگر دوبارہ تھانے جا کر کیس وائر کرنے کی غلطی کی تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، نادر نے نصیر کو دھمکایا۔ نصیر ایک غریب آدمی تھا، نادر کے کرتوتوں سے بخوبی واقف تھا۔ اس جیسے کتنے ہی اس کے ہاتھوں لٹ چکے تھے۔ قانونی کارروائی کی صورت میں الٹا ان پر کیس بنا دیے گئے۔ دے دلا کر ان لوگوں سے جان چھڑائی نادر سے نصیر کسی بھی صورت مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور دوسری طرف اس کی ساری جمع پونجی پلاٹ پر لگا دی گئی تھی۔ اس سے دستبردار ہونا بھی آسان نہیں تھا۔ قانون کے دروازے ہر طرف سے بند ہونے پر نصیر ایک اللہ والے کے آستانے پر پہنچ گیا اور رو رو کر اپنی بے بسی اور نادر کے ظلم و ستم کی داستان سنائی۔ نادر کی آپ بیتی سننے کے بعد بابا جی نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور خاموشی اختیار کی۔ چند منٹ بعد جب انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھیں غیظ و غضب سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ اپنی گردن ہلانے لگے۔ ویسے بابا جی انتہائی مہربان، شفیق، ہر دل عزیز اور غمگسار آدمی تھے۔ بابا جی نے قلم اٹھایا اور کاغذ پر ایک تعویذ لکھا اور وہ تعویذ نصیر کو دیا کہ اسے پلاٹ میں جا کر دبا دو، پلاٹ واپس مل جائے گا۔ اگر گھر تعمیر ہوا تو تمہارا ہوگا، ورنہ وہاں قبریں بنے گی، اور بھی ظالم لوگوں کی قبریں۔ نصیر تعویذ لے کر واپس لوٹا اور رات کے وقت جا کر پلاٹ کی تھوڑی سی مٹی کھود کر تعویذ اس گڑھے میں دبا دیا تو اچانک جہاں تعویذ دبایا تھا وہ جگہ روشن ہو گئی، اور پھر روشنی کی ایک لکیر وہاں سے نکل کر نادر کی حویلی کی طرف بڑھ گئی۔ نادر کا بیٹا باپ کی نقش قدم پر چلتے ہوئے بچپن سے جوانی کے حدود میں داخل ہوا تو لوگوں کی بہو بیٹیوں کے لیے دردناک عذاب بن گیا۔ آئے دن ڈیرے پر مظلوم لوگوں کی آہ و بکا اور گریہ زاری کے بین ہوتے۔ آئے دن کی ہر زار سائی سے بچنے کے لیے نادر نے بیٹے کو تکمیل ڈالنے کا فیصلہ کیا اور اپنے جیسے زمیندار کی بیٹی سے منگنی کروا دی اور جلدی شادی کا پروگرام بنایا، جبکہ وٹے سٹے کی شادی میں بدلے میں اپنی MBBS کے آخری سال کی طالبہ بیٹی کی شادی کے لیے ہاں کر دی۔
اس کی شادی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کرنے کا فیصلہ کیا۔ بیٹی اگرچہ باپ کے فیصلے سے خوش نہیں تھی، مگر باپ کے سامنے انکار کر کے اس کی عزت والی پگ کو خاک میں نہیں ملانا چاہتی تھی۔ اپنے جذبات، احساسات اور زندگی کی قربانی دے کر باپ کی عزت کو بچانے کے لیے سلیب پر چڑھ گئی، جبکہ اس کی ماں شوہر کے فیصلے کے خلاف تھی، مگر عورت ذات ہونے کے ناطے بولنے کے فرض کو ادا کرنے سے قاصر تھی۔ شادی کی تیاری میں زمین و آسمان کی نعمتوں کو شادی کے موقع پر دسترخوان کی زینت بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ کٹے، بکرے، مرغ ایسے جمع کیے گئے جیسے پورے علاقے میں ان جانوروں کا ریور بنانا ہو۔ بریانی، زردہ، پلاؤ، چٹنی، سلاد کے سامان کا ذخیرہ اکٹھا کیا گیا۔ منچلے مہمانوں کی خاطر ناچ گانے والوں کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ شراب کے لیے مٹکے اس طرح رکھے گئے تھے جیسے کہ گنے کے رس کے مٹکے بھرے جاتے ہیں۔ خاص مہمانوں کے لیے ولایتی شراب کے کارٹن الگ سے منگوائے گئے تھے۔ شادی کے لیے تمام متعلقہ کھانے پینے کا سامان اور دیگر ضروری اشیاء کو چند دن پہلے ہی حویلی میں پہنچا دیا گیا۔ اب شادی میں صرف 3 دن باقی تھے۔ حواریوں کی فوج ظفر موج تیاریوں میں مصروف تھی اور پل پل کی خبر اور تیاری سے ناگر کو آگاہ کیا جا رہا تھا۔ رات کے وقت پلاٹ میں تعویذ دبانے کی دیر تھی کہ اگلے دن نادر کو بیٹی نے کالج سے فون کیا، پاپا میں نے اپنے کلاس فیلو ڈاکٹر سے نکاح کر لیا ہے۔ معذرت ہوں کہ آپ کو مطلع نہ کر سکی اور نہ ہی آپ کی خواہش کے مطابق بھائی کے بدلے شادی کے لیے تیار ہو سکی۔ بھائی اور بھائی کا سالہ آپ کی طرح ہر پھول کا رس چوسنے کا آدمی ہے۔ میں اس سے شادی کر لیتی تو ساری زندگی کانٹوں کے سیج پر سونا پڑتا، کیونکہ اس نے تو راتیں غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ ڈیرے پر گزارنی تھی۔ میں حویلی کے بلند و بالا دیواروں کے ساتھ کیسے زندگی گزارتی؟ میرا خاوند میری طرح ڈاکٹر ہے، مجھے آپ کی حرام کی کمائی کے جہیز کی قطعی ضرورت نہیں۔ ہم اپنی روزی کمانے کے قابل ہیں۔ لوگوں کے لوٹے گئے مال اور ناجائز قابض زمینوں کی آمدنی اپنے اور اپنے بیٹے پر خرچ کریں۔ اس حرام کی کمائی سے میں اپنے آنے والی زندگی کی روشن صبح کو گپ اندھیری رات میں تبدیل نہیں کرنا چاہتی۔ فون کال سنتے ہی نادر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ حویلی میں بیوی کو پکڑا اور مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ جب مار مار کر تھک گیا تو اس کے باپ اور بھائیوں کو بلوایا، اس کے سامنے اسے طلاق دی اور ان کے حوالے کر دیا۔ وہ لوگ سخت پریشان، غم اور غصے میں بپھڑے اپنی بیٹی اور بہن کو لے کر واپس چلے گئے۔ جب بیٹے نے دیکھا کہ باپ نے نہ صرف ماں کو مارا پیٹا ہے بلکہ طلاق بھی دے دی ہے تو اس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور ماں کے ساتھ ننیال چل دیا۔ 2 دن کے بعد شادی تھی۔ قریبی عزیز آ چکے تھے، لیکن حویلی کے حالات یوں پلٹا کھا چکے تھے، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ ان تکلیف دہ حالات سے نادر سخت اذیت اور ذہنی خلفشار کا شکار ہو گیا۔ دماغ سن ہو گیا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، سانس کی آمد و رفت میں رخنا پڑنے لگا اور پھر دل پر ایسا بوجھ پڑا کہ دل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ نادر نے اپنا ہستا بستا گلشن اپنے ہاتھوں برباد کر کے موت کی وادی میں چل بسا۔ موت کی خبر جب سسرال پہنچی تو بیوی اور بیٹا واپس حویلی آئے، مگر اس کا مکین ہمیشہ کے لیے سب کو چھوڑ کر اگلے جہان کو سدھار چکا تھا۔ تیسرے دن رسم کل کا اہتمام کیا گیا، وہ شراب جو شادی کے لیے محفوظ رکھی گئی تھی۔ رسم کل والے دن بیٹا باپ کے ختم پر آئے دوستوں کے ساتھ پی رہا تھا اور ساتھ ہی رنگ رنگی زبان میں کچھ اول فول بک رہا تھا۔